अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज शब बारात की रात गुजरी है, इबादत की रात थी और आज रोज़ा है, रोज़े का दिन है। तो अल्लाह ताला जो है जिसने इबादत की है उन सब की इबादतों को कबूल करे और सबकी मग़फ़िरत और बख्शिश फ़रमाए। हम इंसान तो नाशुक्र हैं, अल्लाह के दिए हुए बहुत से पर भी नाशुक्री ज़ाहिर करते हैं, लेकिन उम्मीद अल्लाह से रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे थोड़े से आमाल, थोड़ी सी नेकियों को भी हमारे लिए काफ़ी कर दे और हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुमान। और जो लोग बीमार थे, किसी तकलीफ़ में थे, सफ़र में थे, किसी भी वजह से इबादत नहीं कर सके, अल्लाह को राज़ी नहीं कर सके, अल्लाह ताला उन सब की भी मग़फ़िरत बख्शिश फ़रमाए और उन सब से भी राज़ी हो जाए। आज मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं रिएक्शन अपलोड करूँ, रिएक्शन बनाऊँ, लेकिन पता नहीं जैसे ही यूट्यूब खोला पता चला जनाब कल का हवा बना रखा है कि सितारा यासीन ने कौसर के लिए घर ख़रीद लिया, या सितारा यासीन ने जो है बहरिया टाउन इस्लामाबाद या रावलपिंडी जो भी है उसमें एक और घर ख़रीदा और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि उसने घर रेंट पर लिया है। अच्छा, साथ ही साथ बकवासियात भी लिखी जा रही है कि अब सितारा के सपोर्टर्स को मिर्चें लगेंगी, ये होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कहूँगी कि ब्लाइंड्स हाजिर हों। बिल्कुल जनाब, हेटर्स का अंधों की दुनिया में स्वागत। अंधों में काना राजा। जी दोस्तों, अंधों में कुछ काने राजे हैं और बाकी अंधों की दुनिया है। ये बंदियां जिसको जहाँ चाहें जब चाहें लगा सकती हैं और ये कहती हैं कि दुनिया जो है वो बहुत बेवकूफ़ है। तो लोगों से मैं कहूँगी कि सबसे पहले जाकर गूगल चेक करो। गूगल भरा पड़ा है बहरिया टाउन के अपार्टमेंट्स, बहरिया टाउन के बंगलोज़, बहरिया टाउन के प्लॉट्स, हर जगह गूगल ज़मीन.com हर जगह भरी पड़ी है। तो बहरिया टाउन का ज़रूरी नहीं कि कोई भी घर सितारे यासीन का घर हो, उसके प्रूफ मैं यहाँ लगा दूँगी। ये मोहतरमा एक हैं हेटर, वो लगाती हैं अपनी कम्युनिटी के ऊपर इसकी स्क्रीनशॉट्स लगाती हैं ज़मीन.com की, जहाँ पर जो है वो बंगलो फॉर वो है फ्लैट जो है ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट जो है फ़ेज़ 8 में वो फॉर सेल है और ये कहती है कि ये सितारे यासीन ने ख़रीदा है। तो इसको मैं कहूँगी कि अंधों में कानी राजी, हाँ ये सही है, अंधों में कानी राजी। तो तुम सबसे पहले जाकर उसकी डेट चेक करो। वो 4 दिन पहले का ऐड है, ठीक है। जब इसने उसका स्क्रीनशॉट लिया है तो वो 4 दिन पहले का ऐड है और 4 दिन पहले ही सितारा यासीन के हस्बैंड साजिद ने जाकर फ्लैट वो फाइनल किया, मतलब अपने लिए जो फ्लैट उन्होंने अपने उसमें ब्लॉग में दिखाया कौसर के लिए, वो रेंट पर लिया, वो फाइनल किया। अच्छा, 4 दिन पहले मिसाल के तौर पर अगर ये ऐड लगा है कि फ्लैट फॉर सेल, तो 4 दिन पहले ही सितारा ने जैसे वो फ्लैट देखा होगा और फ़ौरन उसने आकर पब्लिक में शोशा छोड़ दिया होगा कि ये फ्लैट हमने रेंट पे ले लिया है। क्यों? अगर एक चीज़ का सौदा होता है, एक प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हो, तो खड़े खड़े उसी दिन उसी वक्त तमाम डील्स आपकी डन नहीं हो जाती। सितारा यासीन ने अपना घर लिया था तो पूरी वाइटी के ऊपर आप लोगों ने भी खूब भिगो के खाई हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, चुपड़ी हुई खाई हैं, चूरियाँ खाई हैं, उसके घर को इतना कंटेंट बनाया है। तो ये घर इतने आराम से कैसे, अगर उसने ले लिया और आपको कंटेंट नहीं मिला, वहाँ ऐड चला नहीं, यहाँ सितारा ने जाकर ख़रीदा नहीं, यानी 4 दिन पहले सितारा वो घर दिखाती है और 4 दिन पहले का ऐड ये निकाल के ले आती है। दूसरी सबसे अहम बात, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रेजुअली मैं बताऊँगी, ठीक है। आखिर में दूँगी मैं इसको ज़ोर का झटका, जी बिल्कुल, क्योंकि हूँ ट्रुथ टेकर। ये बंदी दिखाती है वहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ, कहती, और प्लांट का जो है वो लगाती है सीन और कहती है देखो सेम प्लांट, या नीचे कमेंट में लोग कह रहे हैं सेम प्लांट या कुछ भी, उसी प्लांट के एंगल से उसकी पिक्चर ख़रीदी हुई, ख़रीदी हुई कह रही हूँ, सॉरी, पिक्चर जो है वो ली गई। वो प्लांट देखें और सितारे यासीन के, यहाँ मैं लगा दूँगी इंशाल्लाह, आप लोग ज़रूर वो पिक्चर्स को मैच कीजिएगा। सितारे यासीन ने जो घर दिखाया, साजिद भाई ने जो घर दिखाया कौसर के लिए, उसके घर के बाहर लगा हुआ प्लांट देखें। दोनों प्लांट्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये प्लांट बड़ा है जो साजिद भाई के घर के बाहर लगा हुआ, ठीक। उसके अलावा सबसे मेन डिफरेंस, दोनों घरों के दरवाज़े ही सेम नहीं हैं। दोनों घरों के दरवाज़ों के डिज़ाइंस ही अलग हैं। ग्रिल्स जो लगी हुई हैं खिड़कियों में और दरवाज़ों में, उनके डिज़ाइन सेम नहीं है। वो मैं यहाँ लगा दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अब जो है वो आपके खाली दिमाग की बत्ती जल गई होगी, तो जाएँ ज़रा, बत्ती जल गई है तो कचरा कूड़ा करकट देखें अपने आपके भेजों में, आपकी खोपड़ियों में जो भरा हुआ, भेजे तो है नहीं ना, भूसा है वहाँ पर, तो वो भूसे को भी कुछ कम करें और थोड़ा सा कचरा जो अंदर भर गया वो भी निकालें। कुछ भी मतलब कुछ भी, बहरिया टाउन के घर का ऐड नहीं देखा, सितारा के पीछे नहीं पड़ गए। अबे सितारा यासीन है, कोई जो है वो मलिक रियाज की चाची मामी फूफी ताई नहीं लगती जिसने पूरे का पूरा बहरिया टाउन ख़रीद रखा है पाकिस्तान में, और जहाँ पर भी वो जाएगी वो सारे बंगलो सारे फ्लैट्स उसने ख़रीद लेंगे। और घटिया औरत कहती क्या है कि इससे कोई पूछे पैसा कहाँ से आया।
اس کا پیسہ جہاں سے آیا جہاں گیا وہ علیحدہ کہانی ہے، لیکن تمہاری آنکھوں پہ جو پیسے کی پٹی بندھی ہوئی ہے نا، وہ تم نابینا عورت کو تو نہیں دکھتی، لیکن تمہارے پیچھے جو ٹٹو چل رہے ہیں نا، ٹٹو، فری کے ٹٹو، اندھے ٹٹو، ان ٹٹوؤں کو بھی نہیں دکھتی۔ خیر جناب، یہ سب ہو گیا کلیئر۔ اس کے بعد بات کریں گے ہم اکبر انکل سے ریلیٹڈ۔ اکبر انکل جو ہیں وہ ہوش میں نہیں ہوتے، بے ہوش ہوتے ہیں، اور یہ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو کیش کرواتے ہیں یا ان کا جینا اجیرن کرتے ہیں، یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ یہ اپنے چینل سے ریلیٹڈ بکواسیات میں شامل کر لیں۔ جی، ایک تو سب سے پہلے میں سے کہوں گی اپنی ناک میں انگلیاں مارنا بند کریں۔ یہ جب بھی جو ہے وہ ریئیکشن دیتے ہیں اپنی ناک میں انگلیاں ضرور مارتے ہیں، اگلوں کا دل خراب کرتے ہیں۔ ایک تو یہ، اور جو ان کا دوسرا بھائی ہے، بلکہ تیسرا بھائی، یہ تینوں بھائی جب بھی آتے ہیں ولاگ میں اپنا ریئیکشن دینے، تو اللہ معاف کرے پورے کا پورا منہ کیمرے میں دیا ہوتا ہے، ہمیں فون جو ہے وہ کافی دور رکھ کر ان کے ریئیکشن اور ولاگ دیکھنے پڑتے ہیں۔ چلو وہ بھی ہو گیا، دور رکھ لیا، لیکن اس کے باوجود یہ کون سی حرکتیں ہیں، نوٹنکیاں ہیں کہ آپ ناک میں انگلیاں مارتے رہتے ہیں؟ تو آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ مینرز کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ بندہ کیمرہ پکڑ لیتا ہے، پچھلے عرصے میں نے بات کی تھی، اس نے اپنے بیٹی کو پیر سے لے کر سر تک بنا دوپٹے کے دکھا اور کافی سکون سے کیمرہ اس کے اوپر پکڑا، اور آج کے اس نے ولاگ میں اتنی جلدی کی ہے کہ اس کے ولاگ میں پیچھے فاطمہ دکھی ہے، فاطمہ جو ہے وہ بنا دوپٹے کے ہے، اپنے کمرے میں گھوم رہی ہے۔ یہ شکر ہے کہ اس کا چہرہ صاف نہیں دکھا ہے، بلر ہے، لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ فاطمہ ہے اور وہ کمرے میں گھوم رہی ہے۔ تو اس شخص کو شرم آنی چاہیے، اس نے بہو بیٹیوں کو اپنا کانٹینٹ بنایا ہوا ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ میرے کل کے ولاگ میں بچوں کی کچھ جو ہے وہ کھیل کود، کچھ مستیاں شرارتیں تھیں، تو میں نے آپ سے پوچھنا بھول گیا کہ آپ کو وہ مستیاں شرارتیں بچوں کی کیسی لگیں؟ یعنی کہ بچے ہیں جن کو تم کیش کرواتے ہو، صبح شام ان کے اوپر کیمرہ پکڑا ہوا ہے، اور پھر کرتے کیا ہو جو تمہارے بیٹے نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انہی بچوں کو دکھا دکھا کر، سمپتی لے لے کر، بچوں کو کانٹینٹ بنا کر، بچوں کو تم لوگوں نے جوکر بنایا ہے، بچوں کو تم لوگوں کو کٹ پتلیاں بنایا ہوا ہے، اور وہاں سے کماتے ہو، پھر اپنی عیاشیوں پہ لگاتے ہو، عیاشیاں، پینا پلانا اڑانا، اور پھر چمی جیسی عورتوں کو بیاہ کر لانا، یہ سب کرتے ہو، بچوں کے نام پر کھا رہے ہو، بچوں کا صدقہ کھا رہے ہو۔ خیر، تو اکبر صاحب نے، اکبر انکل نے جو ویڈیو ڈالی، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے دل کی بات کیا تھی؟ کہہ رہا تھا کہ عبادت کی رات تھی، بڑی رات تھی، اور میں عبادت کر رہا تھا، میں دعائیں کر رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ماں باپ کا دل ہے، ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے، اور ماں باپ سارے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صرف میں نہیں کرتا، ہر ماں باپ کرتے ہوں گے، تو میں بھی دعا کر رہا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ ڈی ڈی جو ہے وہ آئے اور آ کر آج مجھ سے معافی مانگ لے، تو میں اس سے بھلے بات کروں نہیں کروں، لیکن میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور میں منتظر رہا، اور رات گزر گئی، اور یہ بندہ مجھ سے ملنے، مجھ سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ 4 دن ہو گئے ہیں، 5 دن ہو گئے ہیں اس کو کراچی آئے ہوئے، اور جب یہ یہاں اس گھر میں آتا ہے، بچوں والے گھر میں، تو وہاں پر جو ہے میں اپنے روم میں ہوتا ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ اس سے بیٹے سے ناراض ہے، تو اپنے روم میں ہوتا ہے، لیکن بیٹا اس کو راضی کرنے نہیں جاتا۔ اور ساتھ اس نے کہا کہ اب اگر وہ آ بھی جائے تو وہ بات نہیں ہے، کیونکہ جب انسان مصلے پہ ہوتا ہے، دعا کی کیفیت میں ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، واقعی یہ بات ہے، اس وقت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت اور عبادت کی حلاوت کچھ اور ہوتی ہے، تب آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ کو اللہ کا قرب مل رہا ہے اور آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ یہ تو خیر ہر کوئی نہیں محسوس کر سکتا، خوش قسمت لوگ ہی ہوتے ہوں گے جو یہ سب محسوس کرتے ہوں گے، اور واقعی یہ وقت ہوتا ہے اپنے لیے دعا کروانے کا، دعا قبول کروانے کا۔ لیکن یہاں پر یہ شخص جو ہے جس کا نام ڈی ڈی ہے، یہ آج کی اتنی بڑی رات میں بھی اپنی بخشش سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور یہ شخص جو ہے آج کے دن بھی اس نے اتنے بڑے موقع کو ہاتھ سے ضائع کیا۔ ماں تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، اور وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر رنگرلیاں منا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، لیکن باپ اس کے پاس موجود تھا، لیکن اپنی چمی کی رنگینیوں میں اتنا کھو گیا ہے۔ پچھلے 2 سال سے یہ پیتا پلاتا رہا ہے، ہوش اس کو تھے نہیں، اور اب اس کو دیکھ کر یہ بے ہوش ہوا ہے۔ پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، میں کسی کے چہرے یا کسی کی باڈی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اگر اس کو کوئی خوبصورت عورت مل جاتی تو میرا خیال ہے یہ سر کے بل چل رہا ہوتا، اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف اور سر زمین کی طرف ہوتا، پھر یہ اس کی حالت ہوتی جو صرف ایک سفید سی ایک بس نہیں کہہ سکتے، چھوڑو۔ خیر، تو بات یہاں پر میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کی بڑی رات میں ہر انسان کی بخشش ہوتی ہے، ہر انسان کی معافی قبول ہوتی ہے، ہر انسان کی توبہ اور استغفار قبول ہوتی ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ فلاں فلاں شخص جو ہے، اس کے علاوہ سب کی یہاں پر آج کی رات کو توبہ قبول ہوتی ہے، اور ان اشخاص میں سے جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی آج کی رات میں، ان میں سے ایک وہ بھی ہیں، اور میرا خیال ہے وہ سر فہرست ہیں، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، یا جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے۔ تو لو جی چمی صاحبہ، تم نے اس ڈی ڈی کو جو ہے اس کی بیوی بچوں سے تو دور کر ہی دیا تھا، بیٹے سے تو محروم کر ہی دیا تھا، اب تم نے اسے باپ سے دور کر کے شفقت سے بھی محروم کر دیا، اور آج کی بڑی رات میں تم نے اسے مغفرت سے بھی محروم کر دی۔ تو یہاں میں کہوں گی، لو جی ڈی ڈی بہت سارے تحفوں میں سے ایک اور گفٹ اپنی چمی کی طرف سے، کہ نجات کی رات میں بھی آپ کو مغفرت
نہیں نصیب ہوتی، آپ کو گناہوں سے اور اپنی خطاؤں سے اور اپنی سزاؤں سے نجات نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھو ایسی ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، جو ان چیزوں کا سبب بنتی ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہو۔ خیر جناب، بڑی ہنسی آ رہی تھی۔ ڈی ڈی جو ہے وہ چمی کو لے کے گھوم رہا تھا بائکوں پہ یہاں وہاں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم آج بھی گھر دیکھنے گئے، اور جو گھر اس نے دکھائے ان کو دیکھ کر لٹرلی مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ گھر ہیں یا تاج محل ہیں۔ یہ کہہ رہا تھا بندہ کہ میں جو ہے رمضان سے پہلے کراچی شفٹ ہو جاؤں گا، اور بہت ضروری ہے کہ میں یہاں شفٹ ہو جاؤں تاکہ میں دونوں فیملیز کو ٹائم دے سکوں۔ پھر گھر وہ کون سے ڈھونڈ رہا ہے جو گھر ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، اور یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی گھر انڈر کنسٹرکشن ہو اور اگلا آپ سے کہہ دے کہ یہ 10 سے 15 دن میں تیار ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوتا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جن حالات میں انہوں نے وہ گھر دکھائے، جو کچھ چل رہا تھا ان گھروں کے اندر، تو 1.5-2 مہینے سے پہلے تو کہیں کوئی گھر تیار ہونے والا نہیں۔ تو میں یہاں یہی کہوں گی کہ تم اس کے لیے تاج محل بنوانا چاہ رہے ہو یا لوگوں کو چے بنانا چاہ رہے ہو؟ ہاں، تاج محل کی تمہاری اوقات نہیں ہے، ہاں چے تم اچھے سے بنا لیتے ہو، کچھ لوگوں کو سب نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز میں یہ بھی کہوں گی، یہ جان بوجھ کر انڈر کنسٹرکشن گھر دکھا رہا ہے تاکہ لوگ یہ کنٹینٹ بنائے کہ ڈی ڈی جو ہے وہ چمی کو کراچی میں گھر خرید کر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنے باپ کے لیے تو کسی گھر کا بندوبست کرو، وہ تو تمہاری بیوی کو یوٹیوب کے اوپر بنا دوپٹے بنا جو ہے وہ کسی پردے کے لا کر دکھا رہا ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے اس کا نہ صرف فیس ریویل کر رہا ہے بلکہ اس کی باڈی ریویل کر دی، ٹھیک ہے، اس کی باڈی ریویل کر دی۔ ویسے ایک چیز میں کہوں گی کہ اس کو دیکھنے کے بعد جو اس کا عکس ہی میں نے دیکھا ہے، بلر سی تصویر ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں یہ ضرور کہوں گی کہ پتہ نہیں ڈی ڈی تمہاری آنکھوں میں کیا پھوڑے نکلے ہوئے تھے، کانٹے آئے ہوئے تھے، کیا ایسا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ فاطمہ میں خوبصورتی نہیں دکھی اور تمہیں جو ہے اس بری نے اٹریکٹ کر دیا۔ اللہ مجھے معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہر وہ کہتے ہیں نا بندے کی قسمت خراب ہو تو ڈیش پہ بھی گر جاتا ہے۔ اچھا، ڈی ڈی نامی بندہ کہتا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاطمہ سے سیلری لینے آیا ہے، تو میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کرتا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ فاطمہ کا جب چینل اس ساری کنٹروورسی سے پہلے، اس بندے کی دوسری شادی سے پہلے، ان سارے ٹاپکس سے پہلے، فاطمہ کا جو چینل تھا 2-3 مہینے $100 بھی اس کے اوپر نہیں بنتا تھا، تو یہ تب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے نہیں لیتا تھا۔ جب $100 پورے ہو جاتے تھے نا مسٹر، تو تم اس سے لے لیا کرتے تھے، یہ بھی یاد رکھو۔ وہ کوئی عیاشیاں نہیں کرتی تھی ان پیسوں کے اوپر، وہی پیسے تم لوگوں نے ان سے لے لینے، اور کانٹینٹ کے نام پہ کہ خرچہ ہوتا ہے۔ تم اتنے نیک ہوتے، پیسوں کے معاملے میں اگر تم نیک ہوتے نا، یہ کہہ رہا نا کہ میں پہلے بھی ایسا نہیں تھا تو میں اب ایسا کیوں گا، تم پیسے کے معاملے میں نیک ہوتے تو ہم نے بابر کو اکثر ولاگز میں روتا نہ دیکھا ہوتا۔ دوستو، یہ کشمیر ٹرپ پر گئے تھے ستارہ کے ساتھ، آپ سب کو یاد ہوگا، تب بھی بابر کا یہی رونا تھا کہ اس نے جگہ جگہ مجھ سے پیسے خرچ کروائے، پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے خرچ کروا لیے، اور اب کراچی واپس آنے کے بعد یہ مجھے پیسے نہیں دے رہا۔ اس کے علاوہ اکثر ان کے ولاگز میں یہی جھگڑا رہتا تھا کہ گاڑی لے لی، میرے پیسے لے لیے، مجھے نہیں دیے، یہ کر لیا، میرے پیسے لے لیے، مجھے نہیں دیے۔ تو یہ بندہ ایسا ہی ہے، یہ جو ہے نا لوگوں کا پیسہ کھانا اس کو بہت پسند ہے، تو اپنی بیوی کا پیسہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں کہتی ہوں کہ بالکل قطعاً ممکن نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے فاطمہ کو ایزیلی اس کی لائف جو ہے وہ گزارنے دے، اور فاطمہ کو کہے کہ ہاں بھی تمہارا کانٹینٹ، تمہاری ویڈیوز تو مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں، تمہارے پاس جتنا پیسہ آئے وہ تم اپنے پاس رکھو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا نیک تھا، یہ گیا ہے، یہ اگلی کے ساتھ بچہ پارٹی میں گھوما ہے چمی کے ساتھ، اور چمی نے جو اگر وہاں سے شاپنگ نہیں کی تو اس نے بھی اپنی بیٹی کے لیے دعا کے لیے صرف پونیاں خریدی ہیں۔ واہ بھائی، وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے، باقی تمہارا سارا پیسہ جو ہے وہ یہ جو ہے سنیا ڈیزرو کرتی ہے۔ اب یہ اتنے دن سے کراچی گیا ہوا ہے، یہ اپنے بچوں کو باہر کھانے پر لے کر نہیں گیا، پھر یہ کہتا ہے کہ میری فاطمہ کے ساتھ صلح ہی صلح ہے۔ کیا صلح ہے؟ دوسری کو تم کیمرے کے اوپر پھول دیتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اس کے لیے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ وہ 10 دفعہ پھول پھینکے، تم 20 دفعہ لے کر جاؤ، اس کو یہ ظاہر کرواؤ، اس کو یہ یقین دلواؤ کہ وہ بھی تمہاری بیوی ہے اور تم برابر کے حقوق ادا کرو گے۔ لیکن نہیں، تم تو ماں باپ کے حق نہیں ادا کرتے، تم اس کا کیا حق ادا کرو گے؟ اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، آپ لوگ تو ایک اللہ کے اوپر جو ہے وہ نہیں مانتے، یعنی مطلب ایک اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ جو ہے اس سے اللہ معاف کرے تم لوگ انکار کرتے ہو، تو میری کہاں مانو گے؟ تم کہاں اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو اور کہاں خود کو لے جا کر اتنے بڑے مقام اور رتبے کے ساتھ تم جو ہے وہ گن رہے ہو؟ تو تمہاری اوقات کیا؟ اپنی اوقات اور لمٹ کے اندر رہ کر بات کرو۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تمہیں اگر کسی ایک چیز پر اتفاق کرنا تھا، تم کو اتنے نیک شخص تھے، تو تمہیں اس شادی کی ضرورت ہی نہیں تھی، تمہیں بیوی کے ہوتے سہتے ایک عورت کے ساتھ چکر چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تمہاری بیوی بچے موجود
موجود ہونے کے بعد تمہیں دوسری عورتوں کے دروازوں میں بیٹھ کر رونے کی بین کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ کیا تمہیں ایک اللہ پہ یقین تھا؟ کیا تم ایک اللہ کو مانتے تھے؟ کیا تم اپنی ایک بیوی کے ساتھ شکر گزاری کی زندگی گزار رہے تھے؟ گھٹیا شخص، اپنے گریبان میں جھانکو. لوگوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے خود کو وہاں رکھ کر سوچا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اپنی اوقات کے اندر رہ کر بات کیا کرو. ایک اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ پہ وہ نہیں ہے تو اپنی حد میں رہو. اب تم جیسے شخص آ کر جو ہے وہ یہاں پر فتوے دیا کریں گے اور یہاں پر لوگوں کو راہ دکھایا کریں گے. پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. اس کے علاوہ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے بچے خوش ہیں. اگر یہی خوشی ہے جو تم نے فاطمہ کو دی ہوئی ہے، اور اگر یہی خوشی ہے جو تم دعا اور فادیہ کو دیتے ہو، تو میرا خیال ہے پھر یہ ساری دنیا میں جو دکھ ہیں، غم ہیں، سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے. پھر تو کوئی میڈیسن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کوئی بیمار نہیں ہے. پھر تو کوئی ہاسپٹل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کسی کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو کوئی جو ہے سکون کی میڈیسن کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بے سکون ہے ہی نہیں. پھر تو دنیا میں کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے. پھر تو جو ہے کوئی کاؤنسلر نہیں ہونا چاہیے، کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر تو کوئی انصاف، قانون، عدالت کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں کوئی دکھ ہی نہیں ہے نا. پھر تو تمہارے جیسے، اگر تمہاری جیسی آنکھیں سب لگا لیں، پھر تو دنیا میں کوئی دکھ ہی نہیں. اور اگر دنیا میں کوئی دکھ نہیں تھا تو پھر وہ کون سا دکھ تھا جو کہ دنیا میں تو تھا نہیں لیکن تم روتے تھے اس کو لے کے سنیا کے دروازے پر بیٹھ کے؟ پھر وہ کیا تھا؟ تم اور تمہارے بچے خوش، اس کو خوشی کہتے ہیں؟ شیم آن یو. خیر دوستو، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. لائک کر کے جائیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.